रब करीम की रहमत कहती है अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहु, कोई मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, मैं रब उसके गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। और रब कैसे गुनाहों को माफ़ करता है? इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम के अंदर, और बाकियों को तो रिवायत को ज़ईफ़ कहते हैं, इसको वो ज़ईफ़ कह भी नहीं सकते। क्यों? इनके बारे में उनको कहना पड़ता है असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी वकाला बादुल उलमा अस्सहीहुल मुस्लिम, के कुरान के बाद अगर सबसे सेहत के अंदर दर्जे के अंदर कोई किताब है, बाज़ ने कहा इमाम बुखारी की सही बुखारी, और बाज़ ने कहा इमाम मुस्लिम की ये सही मुस्लिम है। हाँ, रब की रहमत कहती है मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, मैं रब तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। और रब कैसे गुनाहों को माफ़ फरमाता है? हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार ने फरमाया रब की रहमत ये आवाज़ें लगाती है, और जब कोई बंदा उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो रब कहता है ये मेरा बंदा, इसने गुनाह किए। और फिर इसने कहा रब्बिग़फ़िरली, या अल्लाह गुनाह करके आया हूँ तेरे दर पर, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। गुनाह करके आया हूँ तेरे दर पर। सरकार ने फरमाया, वो कहते हैं रब्बिग़फ़िरली ज़म्बी, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रब फरमाता है फ़अग़फ़िरु लहू ज़म्बन, वो एक मरतबा कहता है मैं सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ। फरमाया सुम्मा आदा, फिर गुनाह करता है, फिर कहता है रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रब ने फरमाया, फिर कहता है मेरा फिर माफ़ फरमा देता हूँ। फरमाया फिर गुनाह करता है और फिर कहता है रब्बिग़फ़िरली, या अल्लाह गुनाह करके आया हूँ, तेरी रहमत बड़ी वसी है, तू चाहे तो मुझे पकड़े और गुनाह से मुआवजा भी ले, और तू चाहे तो बगैर हिसाब के माफ़ भी कर दे, तेरे खजानों में क्या कमी है। फरमाया तीसरी मरतबा गुनाह करके आता है, फरमाया मैं रब तीसरी मरतबा भी माफ़ फरमा देता हूँ। और यहाँ लिखा गुलाम रसूल सईदी साहब ने इसी हदीस की शरह करते हुए फरमाया, इस हदीस से यह साबित होता है कोई बंदा 100 मरतबा गुनाह करके 100 मरतबा रब से माफ़ी मांगे, रब हर मरतबा ही माफ़ फरमाएगा। ये एक तेरी किस्मत च नहीं, एडा बदबख्त है अज दी रात मसीत दी बत्ती भी बजा देंदा ताकि पता चले कि यह साड़ी मसीत है। यार अज दी रात मसीत दी बत्ती भी बजा देगा, सेम दी भी, कि यह साड़ी मसीत है। मैं कहता हूँ ये हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि आज भी अगर रसूलुल्लाह के दीन पर कोई फ़िरका, कोई जमात अगर बिल्कुल मिन्नोअन उस तरह अमल पैरा है जिस तरह सहाबा इकराम अमल पैरा थे, तो उस जमात को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। और ये लिखा कि 100 मरतबा भी कोई गुनाहों की माफ़ी मांगेगा ना, तो रब ने फरमाया मैं 100 मरतबा माफ़ फरमाऊँगा। आगे मुसलमानों, सोने के पानी से लिखने वाले वो हरूफ जो हमारे आका मौला की ज़ुबान मुबारक से निकले, फरमाया जिस वक्त वो बार बार गुनाह करके बार बार माफ़ी मांगता है ना, तो रब आगे से क्या जुमले इरशाद फरमाता है? रब फरमाता है ए मलमा शेता फयगफिरु, फरमाया जा जो तेरा दिल करता है करता रहे, जब भी गुनाह करके क़यामत तक, सूरज जब तक मगरब से तुलू नहीं होता, जब भी गुनाह करके मेरी बारगाह के अंदर आएगा मैं हर मरतबा तेरे गुनाहों को माफ़ फरमाऊँगा। रावी कहने लगे कि सरकार ने अविस सालिसा अविर राबिया, या सरकार ने 3 मरतबा ये जुमले दोहराए कि रब फरमाता है एअमल माशिता, जा जो गुनाह करके जब भी माफ़ी मांगने के लिए मेरी बारगाह के अंदर आएगा, फरमाए एक आंसू बहाएगा मैं रब तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। फरमाया 3 मरतबा या 4 मरतबा सरकार ने ये जुमले इरशाद फरमाए। लेकिन मुसलमानों, ये माफ़ी मांगने का कुछ तरीका भी है जिसको इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने अपने फतावा के अंदर नकल फरमाया कि माफ़ी मांगनी है, लेकिन कुछ शराइत भी हैं। जिल्द नंबर 21 के अंदर सफ़ा नंबर 122 के अंदर इमाम अहले सुन्नत, बस ये मेरी गुफ्तगू ख़त्म है, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने लिखा, रब ये ज़रूर कहता है कि एक आंसू भी बहा सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन कुछ शर्त भी है। फरमाया आंसू ना भी आए,
صرف توبہ سچے دل سے کرنے کی وجہ سے اپنے پلکوں کے بالوں کو صرف گیلا کر لینا، ایک بال کے اندر بھی نمی آ گئی نا، اس نبی کی وجہ سے بھی اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہاں تک لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اگر کسی بندے کی آنکھوں کے اندر آنسو تو نہیں آتا، جیسا کہ گناہ کر کر کے ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ کہتے تھے جس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی کی وجہ سے رونا نہ آئے نا، وہ اپنے مقدر پر رویا کرے کہ کتنے گناہگار ہو گئے ہیں کہ ہماری آنکھ سے آنسو بھی نہیں بہتا۔ لیکن سنو، ہمارے بزرگوں نے لکھا آنسو نہ بھی بہے، سچے دل سے شرمندہ ہو کر اگر کسی کی آنکھوں میں نمی آ جائے نا، نمی کی وجہ سے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال بھی گیلا ہو گیا نا، اور کل وہ بندہ گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جانے کا مستحق بنا، تو یہ بال رب کے سامنے کھڑے ہو کے اس بندے کے بارے میں مقدمہ پیش کرے گا اور کہے گا یا اللہ، اس نے دنیا کے اندر رہ کر توبہ کی تھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، اور اس توبہ کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو سے نمی آئی تھی، اس نمی کی وجہ سے میں ایک بال گیلا ہوا تھا، یا مجھے اس کی آنکھ سے نکال لے یا اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا اس ایک بال کی شفاعت کو رب کریم قبول کرتے ہوئے فرمائے گا نہیں فرشتوں، اس بال کو اس کی آنکھ سے نہیں نکالنا، بلکہ اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دو۔ لیکن توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے لکھا توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیے ہیں سچے دل سے ان گناہوں پر شرمندہ ہو کہ واقعتاً میں نے یہ گناہ کیا ہے، واقعتاً مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے۔ فرمایا سچے دل سے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ اس کے بعد دوسری شرط آپ نے فرمایا جو گناہ اس نے کیے ہیں اور اس کے بعد ان گناہوں پر اگر ان کا ازالہ ممکن ہے ان گناہوں کا ازالہ کرے۔ مثال کے طور پر کسی کا حق مارا ہے، اس کا حق واپس دے، اس سے معافی مانگے۔ اگر وہ بندہ فوت ہو گیا ہے اس کے رشتہ داروں کے پاس جائے، اس کا حق واپس دے اور اس سے معافی مانگے۔ فرمایا جن گناہوں کا ازالہ ہو سکتا ہے پہلے ازالہ کرے، دوبارہ آ کر معافی مانگے۔ تیسری اور آخری شرط امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے لکھا آخری شرط یہ ہے آئندہ سچے دل سے اس بات کا پختہ عزم ارادہ کرے کہ یا اللہ دوبارہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ ان شرائط کے پیش نظر مغرب کا سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کا سورج طلوع ہونے تک کوئی بندہ پوری رات کے اندر ان تین شرطوں کے ساتھ رب کریم سے معافی مانگے، سرکار کا فرمان ہے رب کی رحمت و آوازیں لگا رہی ہے کوئی بندہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں رب کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے، رب کہتا ہے آج کی رات میں گناہگار امت کی بخشش فرماتا ہوں۔ کتنی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام ابن ماجہ نے بھی لکھا اور سنن بہقی کے اندر امام بہقی نے بھی لکھا، فرمایا آج کی رات رب کی رحمت اتنی جوش پر ہوتی ہے، فرمایا میں آج اس اکیلی رات کے اندر اپنے نبی کی گناہگار امت کی بخشش فرماتا ہوں، 1 2 10 15 100 200 1000 نہ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اکیلی رات کے اندر میں گناہگار امت کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ اور ایک قبیلہ بنو نا ملک شام کے درمیان ایک قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالنے کے اندر سب سے بڑا قبیلہ تھا، جن کی بھیڑ بکریوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ بھیڑ بکریاں نہیں، بھیڑ بکریوں کے اوپر جو بال ہیں فرمایا اس کی تعداد کے مطابق میں گناہگار امت کی بخشش فرماتا ہوں۔ بخشش کا کچھ حال بھی تو ہے نا، ایک بندہ گھر کے اندر سویا ہے یا موبائل چلا رہا ہے، اس نے معافی مانگی نہیں، اس کی تو بخشش نہیں نہ ہونی نا۔ وہ بندہ جو وضو کر کے مسجد کے اندر آیا گناہوں سے معافی مانگی،
سرکار نے فرمایا اتنی تعداد کے اندر میں آج اکیلی رات کے اندر گناہگار امت کی بخشش فرماتا ہوں قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب وہ بندے جن کو آج اللہ معاف فرما دے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں تیرا اور میرا نام بھی آ جائے، صرف 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے حضور معافی مانگ، ہو سکتا ہے ان بخشش مانگنے والوں سے تیرا میرا نام بھی آ جائے۔ لیکن سرکار نے یہاں پر استثناء کرتے ہوئے فرمایا الا لمشرک او مشاہد، لیکن رب کریم 6 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ آج بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ 6 بندے کون سے؟ فرمایا ایک مشرک۔ اے وہابی دیوبندیاں نے سانو وکھرا مشرک انہوں نے سانو وکھرا مشرک ڈکلیئر کیتا ہوا ہے۔ اے ہون جمے نے تے سانو انہوں نے مشرک بناتا ہے تے آپ توحید پرست بن گئے۔ اور میں نے کہا اگر سنی مشرک ہوتے نا تو اللہ ہمارے بابا جی کی قربانی کو اس طرح پسند کبھی نہ فرماتا۔ بابانگ دہل پوری دنیا کے سامنے اللہ نے جس کے مسلک کو، جس کی گفتگو کو، جس کے انداز بیاں کو اور جس کی اپنے آقا و مولا سے عقیدت اور محبت کو ساری دنیا کے سامنے پسند فرمایا نا، وہ میرا بابا خادم حسین رضوی صبح و شام لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا۔ انہوں نے جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ اے جڑے میرے منن والے نا جنہ دے دل بھی میرے نال دھڑکدے نے نا، بابا جی کہندے سن اگر اللہ نے میری قربانی نو قبول کیتا نا تے میں انہاں نو کدے نہیں بھولاں گا۔ کیوں؟ فرمایا ہم بھی سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ۔ اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، وگرنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ ہاں یہ بابا جی سے عقیدت اور محبت رکھنے والے یہ بابا جی کا جملہ ضرور ہمہ وقت اپنے اندر سما کر رکھیں۔ اور بابا جی کی قربانی کو اللہ نے قبول تو فرما ہی لیا ہے، آگے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرو کہ بابا جی کل ہمارا دامن پکڑ کے بھی ہمیں سرکار کے لشکر کے اندر جنت کے اندر لے جائے۔ اور جب تک سورج چاند رہے گا، اور جب تک سورج چاند رہے گا، اور جب تک سورج چاند رہے گا، رضوی تیرے جان سا۔ یہ میں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہنے لگا، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بابرکت رات کے اندر اتنے بڑے مجمع کے اندر ویڈیو میری بن رہی ہے۔ وہابی دیوبندیوں نے جس وجہ سے ہمیں کہا نا یہ مشرک ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہے۔ میں یہ ویڈیو بن رہی ہے نجد تک کے وہابیوں کو بابانگ دہل مناظرے کا نہیں، میں مباہلے کا چیلنج کر رہا ہوں۔ میں اپنے سینے کے اوپر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر یہ سامنے گراؤنڈ کے اندر آگ جلاؤ، یہ وہابی دیوبندی بھی اس آگ کے اندر چلا جائے، خادم حسین رضوی کا شاگرد بھی جانے کے لیے۔ بن رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ میرے جتنا پڑھا لکھا ہوگا، میرے سٹیٹس کا بندہ ہوگا۔ ویڈیو بنے گی، آگ جلائی جائے گی، میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤں گا، آگ میں جاؤں گا، اور یہ کہے گا یہ نعرہ لگانے والا مشرک ہے، اور یہ بھی آگ کے اندر جائے گا۔ 1450 سال کے بعد بھی وہ آگ فیصلہ کرے گی کہ سنی حق پر ہے یا وہابی دیوبندی حق پر ہے۔ یہ کوئی جذباتی
جاتی گفتگو نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں ہمارا وہ نوجوان ابھی حیات ہے کہ کسی وہابی دیوبندی نے اس کو کہا تھا کہ یہ نعرہ لگانے والا مشرک ہے، اس نے کہا لو جلاؤ آگ، اس نے آگ جلائی، اس نے اپنا ہاتھ آگ کے اوپر ایسے پورے 5 منٹ آگ کے اوپر رکھا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا رہا۔ یہ میں آپ کو بھی کہتا ہوں، کوئی وہابی دیوبندی آپ کو کہے کہ تم مشرک ہو، یہ میرے موبائل کے اندر میرے موبائل کے اندر وہ تصویر ابھی بھی موجود ہے کہ 2021 کے اندر ہے، سندھ کی سرزمین پر ایک بابا جی جو بہت سادہ تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، کسی نے اس کو کہا تم یا رسول اللہ کہنے والے ہو، تم مشرک ہو، تو اس نے کہا یہ جواب تو ہمارے علماء ہی دے سکتے ہیں، میں تو ان پڑھ ہوں لیکن میرا دل کہتا ہے نہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے مشرک نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنے والے مشرک نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ مشرک ہے۔ کہنے لگے وہ بابا جی، انہوں نے کہا وہ سامنے تندور جل رہا ہے، ایسے کرتے ہیں تم بھی آگ کے اندر تندور کے اندر کود جاؤ، میں بھی یا رسول اللہ کہہ کر آگ کے اندر کود جاتا ہوں۔ وہ بابا یا رسول اللہ کہتے ہوئے آگ کے اندر کود گیا، پورا گھنٹہ آگ کے جلتے ہوئے تندور کے اندر بیٹھا رہا، جس وقت باہر نکلا اس بابے کا ایک بال بھی آگ نے نہیں جلایا۔ وہ بابا جس وقت کسی جگہ سے گزرتا تھا نا، لوگ اس کو کہتے تھے اے وہ بابا وہ دیکھو وہ جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا جس کو دنیا کی آگ نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، اس کا نعرہ۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں کوئی وہابی دیوبندی آپ کو یہ کہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو مشرک ہو ببانگ دہل، تم کہنا میں تو یہ نہیں جانتا کہ دلیل تو ہمارے علماء ہی بیان کریں گے نا، میں تجھے اتنا کہتا ہوں آ جا مبالہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ مباہلہ کرنا ہمارے آقا مولا کی سنت طیبہ ہے، قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ سرکار مولا کائنات سیدہ فاطمہ امام حسن امام حسین کو لے کر مبالغے کے لیے عیسائیوں کے ساتھ میدان کے اندر جس وقت نکلے نا، سرکار کے اہل بیت کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر عیسائیوں کے علماء کہنے لگے اپنی عوام کو، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں ان سے مبالغہ نہ کرنا، ان کے چمکتے ہوئے چہرے یہ بتا رہے ہیں انہوں نے جو بھی دعا کی تم اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ مبالغہ کرنا سرکار کی سنت ہے۔ کوئی بندہ کوئی سنی سادہ بھی ہو پڑھا لکھا نہ بھی ہو تم سے چیلنج کرے، اور میں کہتا ہوں ایک مرتبہ صرف یہ تصور کرنا آگ کے اندر کودتے ہوئے کہ حضور بڑے گناہگار ہیں، آج صرف اپنی عزت کی خاطر نہیں، آج مسئلہ آپ کی عزت کا ہے، آگ کے اندر کود رہے ہیں معاشر کے میدان کے اندر، رب کریم ہمارے اعمال کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ معاشر کے میدان کے اندر دیکھی جائے گی۔ اگر اس آگ نے ہمیں جلا دیا نا تو حضور میرا تو کچھ نہیں جائے گا، میں آپ کی عزت کا نعرہ لگا کر جا رہا ہوں، تم یہ نعرہ لگا کر آنکھیں بند کر کے آگ کے اندر کود جانا، دیکھنا ہمارے آقا مولا کرم کیسا فرماتے ہیں۔ یہ وہابی دیوبندی نہ ویسے ہم سے بات نہ کرے، ہم ان کو منہ نہیں لگانا چاہتے، ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، کس کی پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے ہمارا حفاظ اس کے درد کا علاج کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو تھوڑی سی پھکی تمہیں مل گئی ہے نا یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کا درد ٹھیک نہ ہو تو ہم 24 گھنٹے تمہاری بواسیر کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے جو کچھ سننا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث طیبہ